मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। आज एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसका उन्वान है पुराने और नए अहद में मुवाजना। तो जिस तरह हम रूटीन वाइज आते रहे वक्तन फवक्तन और शरीयत और फजल और डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहे, बिल्कुल इसी तरह आज एक बार फिर खुदा के खादिम द मैन ऑफ गॉड जनाब पास्टर अफजल मसीह, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं पास्टर जी आपको दिल से वेलकम कहती हूँ। इसके साथ साथ हमारे मुबशिर साहब हैं, मुबशिर ज़िशान साहब, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है और वो भी खुदा की खिदमत में सरगर्म है, शुक्र हो आपका। और हमारे बुजुर्ग मुबशिर जनाब मुबशिर बशीर साहब और उनकी अहलिया मुबशिर सलीना बशीर। तो मैं चाहती हूँ इन सब के लिए एक बार दुआ में रहनुमाई की जाए और मैं दावा देती हूँ ज़िशान भाई को कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम अपने आंखों को बंद कर इस सरों को झुकाएं। आसमान बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ हम सबके बीच बैठने के लिए। ईमान रखता हूँ कि पाकरू की हजूरी यहाँ पर है और आज हम पाकरू की तालीम पाने को है, मार्फत की बातों को हासिल करने को है। सो दुआ करता हूँ कि ये मार्फत की बातें जिस के कान तक जाती है उसका ज़हन खुले, ताकि अदम मार्फत के बाइस हम हराम ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी में शामिल हों। आमीन। जी, हम सवालों की सूरत में एक कन्वर्सेशन करेंगे, टेबल टॉकिंग करेंगे और उसके लिए पहला सवाल ज़िशान भाई का है। जी ज़िशान भाई, आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो कहिए, आपको आज़ादी है। जी शुक्रिया। जैसा कि आपके सामने उन्वान बताया गया, पुराने और नए अहदनामे में मुवाजना। सो मेरा पास्टर जी से सवाल है पुराने और नए अहदनामे को लेकर कि पुराना अहदनामा और नया अहदनामा ये किसके लिए, किन के लिए है। मैं आसान कर देता हूँ पास्टर जी के लिए। पुराना अहदनामा किन के लिए है और नया अहदनामा किन के लिए है, जरा हमें इसमें मुवाजना कर दें। मसीह यीशु का फजल हमेशा आपकी रूह के साथ हो। मैं चाहता हूँ सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए, हम सब जो बैठे मौजूद हैं इस टेबल पर, इनके लिए सलामती और बरकत चाहते हैं। हम पहले पुराने अहदनामा को देखेंगे। पुराना अहदनामा, बात, नामा और अहद। भाई मैं आपकी बात यहाँ किधर करता जाऊँ, नामा क्या है और अहद क्या है? ऋषि भाई अब इस बात को फॉलो कर रहे हैं। अहद क्या है और नामा क्या है? पहले बात नामा की। नामा वो होता है जो लिखा जाए। अहद कहते हैं दो रफीकों में एग्रीमेंट, जो बात तय पाई जाए और उसे लिखा जाए तो उसे कहते हैं नामा। और पुराने अहद नामा, बात अहद की हो रही है, नामा की नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है? अहद की हो रही है, नामे की नहीं। अहद, पहला अहद तो नहीं डिस्कस करेंगे। हमारे पास सवाल ये है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। पुराना अहदनामा जिसको हम मूसवी शरीयत भी कहते हैं, तोरा भी, जिसको तोरा भी कहते हैं, तो ये मूसा के साथ किया गया। अहद किसके साथ किया गया? मूसा की मार्फत। और इस अहद का जो दरमियानी था वो था मूसा। और ये अहद, जरा खरूज की किताब निकाली, और जब ये मूसा ने खरूज की किताब लिखी तो खरूज की किताब का कोई नाम नहीं था। खरूज की किताब का कोई नाम नहीं था। मैं रोज का भी शुक्रिया गुजार हूँ, रोज ऐसे प्रोग्राम अरेंज करती रहती है। रोज मैनुअला ये कहती है, इससे त्रास ही रहता है जी पाकिस्तान नाम मेरा पूरा नाम नहीं लेते। मैं आज इनका पूरा नाम ले रहा हूँ, रोज मैनुअला।
جی خروج نکالیے جی 24 باب. اب جس کا سوال ہوگا نا وہی حوالہ پڑے گا جی. 24 باب خروج. آپ سب نے نکالیے 24 باب. جی جی اور اچھا لگے گا. ویسے تو چوتھی آیت میں بات ہے, اگر ہم پہلی آیت سے ہی پڑھ لیں تو. اور میرے پاس آپ کے پاس ٹائٹل والی بائبل ہے, اس پر عہد ہی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کے پاس بھی جی. بھائی بشیر آپ کے پاس بھی, بہن آپ کے پاس بھی, روز آپ کے پاس بھی جی, بھائی نشان آپ کے پاس بھی جی جی. لکھا ہے خروج کی کتاب اس کا 24واں باب پہلی آیت سے یوں لکھا ہے, اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگوں کو لے کر خداوند کے پاس اوپر آ, اور تم دور ہی سے سجدہ کرنا. اور موسیٰ اکیلا خداوند کے نزدیک آئے, پر وہ نزدیک نہ آئے, اور لوگ اس کے ساتھ اوپر نہ چلے. اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے. اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے. اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لی, اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے. آمین. آگے کی بات آگے ہے 8ویں آیت میں. اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سختنی قربانیاں چڑھائی اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذریعے خداوند کے لیے گزارے. اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر بانسوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا. پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا. عہد سنا, عہد نامہ لیا. عہد جو ایگریمنٹ ہوا کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ. بنی اسرائیل کے ساتھ پرانا عہد باندھا گیا. اور 8ویں آیت پوری کر دے گا. تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا, دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے. جی کیسی بات ہے. یہاں ایک موازنہ ہم دیکھیں. پہلی بات, یہ موسیٰ اس عہد کا کیا ہے جی؟ درمیانی. دینے والا کون ہے؟ یہوہ. یہوہ عہد دینے والا اور موسیٰ لینے والا. اور یہ عہد کن کے ساتھ باندھا گیا؟ بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا گیا. اور یہ عہد صرف بنی اسرائیل کے ساتھ تھا. اس کی برکت بنی اسرائیل کے ساتھ, اس کے وعدے بنی اسرائیل کے ساتھ, اس کی کہانت بنی اسرائیل کے ساتھ, اور اس کی عیدیں بھی بنی اسرائیل کے ساتھ, اس کے حکم بھی بنی اسرائیل کے ساتھ, اس کا اجر بھی بنی اسرائیل کے ساتھ. جب یہ عہد, اب اس عہد کی برکت بھی دشا گئی اس عہد کے مطابق, اور اس کے حکم بھی اس عہد کے مطابق ہے. جب عہد ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, اب بنی اسرائیل کا جو عیدیں تھی وہ چاند کے ساتھ تھے, اور ان کے حکم کس کے ساتھ تھے؟ کچھ جسم کے ساتھ اور کچھ ہیکل کے ساتھ اور کچھ مادہ چیزوں کے ساتھ. اور اس کی پہنچ, اگر آدمی اس کی راست بازی تک جائے, آدمی اس کی راست بازی پر پورا عمل کر لے اور شریعت پر عمل کر کر اس کی رسائی جو, اس کی پہنچ جو تھی وہ عالم روا تھی. اب عالم روا سے ایک بھی بندہ نہیں نکلا, ایک بھی بندہ نہیں نکلا. عالم روا تک رہا, اچھا عمل کیا, اچھی زندگی گزاری, اچھی راست بازی کی, شریعت پر عمل کیا, قربانیاں دی, حکم مانے شریعت کے, تو پھر بھی اس کی رسائی جو تھی, اس کی پہنچ جو تھی
وہ کہاں تھی جی؟ عالم ارواح۔ اور ہر عہد میں خون استعمال ہوتا ہے۔ شریعت سے پہلے والا عہد جب ہم ڈسکس کریں گے تو اب ڈسکس تو نہیں کریں گے، شریعت سے پہلے والا عہد اس میں بھی بچڑے کا خون، پھر نوح کا عہد اس میں بھی بچڑے کا خون، پھر موسوی شریعت والا عہد جو کوئی سینا پر دیا گیا اس میں بھی بچڑے کا خون۔ تو بات موازنے کی ہو رہی تھی، اور یہ عہد صرف اور صرف محدود عہد تھا، جہاں تک سورج ہے، اور جہاں سورج نہیں وہاں یہ عہد بھی نہیں۔ اس کا روزہ سورج کے ساتھ، اس کی عیدیں سورج کے ساتھ، اس کے کفارے سورج کے ساتھ، اس کی نجات کا تعلق بھی سورج، اس کے موت سے بھی عالم ارواح تک۔ اس سے آگے اس کی کوئی بات ہے ہی نہیں تھی، یہ خدا نے دی تھی، یہ مسیح تک آنے کو مستعد ہے۔ تو رہی بات نیا ہے، اس کا موازنہ ہونے لگا، اب موازنہ ہونے لگا ہے۔ اب تو میں نے یہ پرانے عہد کی ڈیٹیل آپ کو بتائی، پرانا عہد نامہ صرف محدود تھا، صرف بنی اسرائیل کے ساتھ، اس لیے سامریوں کے پاس شریعت تھی، ان سے لین دین بعد میں جب عید پینتیکوست میں یا شریعت کے لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے شریعت کو قبول کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہودیت میں ہی یہ سارے وعدے تھے، یہودیوں کے ساتھ، اس لیے وہ سامریوں سے لین دین نہیں رکھتے۔ جو یسوع کے شاگرد گئے انہوں نے شریعت، جو موسوی شریعت پر قائل تھے انہوں نے جا کر شریعت بتائی تو ان کی شریعت کہلائی، کیونکہ جب ان کے پاس محتاجات تھے۔ تو ویسے بنی اسرائیل کو دی گئی ہے، اسرائیل کو شریعت دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیا عہد کس کے ساتھ تھا۔ اس کا درمیانی جو تھا نا دشان بھائی، اس کا جو درمیانی تھا وہ یسوع مسیح۔ اچھا، اس کا خون، اس عہد کا خون جو تھا نا وہ بچڑوں کا نہیں ہے جی، بیلوں کا نہیں ہے۔ پاسٹر جی جو پرانا عہد وہ موسیٰ کی معرفت، اب جو نیا عہد ہے وہ آپ نے بتایا یسوع مسیح کی معرفت، تو اس کی ہم آیت پڑھیں گے اور حوالہ پڑھیں گے جی، تو دیکھنے والے بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا جی۔ ہاں جی، پہلا ہے موسیٰ کے ساتھ، اور اس کا درمیانی کون تھا؟ موسیٰ۔ تو نیا عہد اس کا خون بچڑوں کا نہیں ہے جی، اس کا خون یسوع مسیح کا ہے۔ اس کو بائبل کہتی ہے آسمانی برا۔ کیا کہتی ہے؟ آسمانی برا۔ یہ حوالہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم کے دل میں، دیکھو خدا کا برا جو سب جہان کے گناہ۔ اچھا، یہ کفارہ اور یہ عہد بائبل میں سے دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل نکالی۔ آپ کا سوال تھا جی، تو آپ نے ہی یہ جواب دینا تھا جی۔ متی 26 باب نکالیے، آیت نمبر ہے تقریباً 28-29 آیت ہے جی، 28 آیت جی، 27 سے کام ہے۔ متی کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 26واں باب اور اس کی 27ویں 28ویں آیت میں اپنے سامنے پڑھنے کو ہوں۔ لکھا ہے، پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ بتھیروں کے لیے ہے جی، نیا عہد محدود نہیں، نیا عہد ایک قوم کے لیے نہیں۔ اچھا صاحب، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے، معذرت۔ آپ نے کہا کہ پرانا نامہ محدود نہیں، نیا نامہ، پرانا نامہ محدود ہے، نیا نامہ محدود نہیں۔ اس کی محدودیت اور لامحدودیت کا ثبوت ہے یہ جی، یہ ثبوت ہے بتھیروں کے لیے، بتھیروں کے لیے اس کا ثبوت یہ ہے، لامحدود نہیں، ہر قوم کے لیے۔ مجھے اجازت دے، مجھے کہنے دے، ہر ایک قوم کے لیے کیا
ہندو ہو, کیا سکھ ہو, کیا وہ کسی بھی مذہب سے ہو, سب مذہبوں کو آپ جانتے ہیں, جتنے بھی بڑے چھوٹے مذہب یہ سب کے لیے ہے. ستاروں کو ماننے والے ہوں یا نہ ستاروں کو ماننے ہو, کسی بھی کتاب کو ماننے والے ہوں, یہ عہد سب کے لیے ہے, یہ محدود نہیں ہے. اب اس کی برکت فرق ہے, اس کی کہانت فرق ہے, اس کی کہانت فرق ہے, اور اس کی شریعت فرق ہے, اور اس کی مقام اور اس کا درجہ بھی فرق ہے. جیسے ہم نے پرانے عہد نامہ میں سیکھا, پرانے عہد نامہ کی جو عمل کرنے کے بعد رسائی تھی, وہ رسائی تھی عالم روا تک. تو نئے عہد نامے کی رسائی عالم بالا تک, اور اس کی شریعت بھی عالم بالا سے, اور اس کی برکتیں بھی عالم بالا سے, اور اس کی کہانت بھی عالم بالا سے, اور اس کا لباس بھی عالم بالا سے, اور اس کی خوراک بھی عالم بالا سے, اور اس کے لوگ بھی عالم بالا کے. اور لکھا ہے دیکھو خدا کا برا سب جہان کے, اور اس کا کفارہ بھی سب جہان کا ہے, کفارہ بے محدود نہیں لامحدود ہے, ہر ایک قوم کے لیے, ہر ایک قبیلے کے لیے. اور فائدہ کس کو ہوگا؟ جو اس پر ایمان لائے گا, جو اس پر ایمان لائے گا. میں جہاں جہاں ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں. پرانے عہد کا جو نشان تھا نا, موازنہ ہو رہا ہے, پرانے عہد نامے کا جو نشان تھا نا, وہ ختنے کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ ختنے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ختنے کے. حوالہ پڑھنے کی ضرورت ہے یا پڑھ لیں؟ ٹھیک ہے, ہاں جی. پرانے عہد نہیں, میں سننے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں, پڑھ لیں تو اچھی ہے. ہاں جی, یہ آپ نکالے پیدائش کی کتاب, پارٹ نمبر ہے 17. ہاں جی, آیت نمبر 14. اور وہ فرزندی نبینا جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے, کیونکہ اس سے میرا عہد توڑا. آمین. یہ نوح کے دور کا عہد جو تھا, اس کا نشان بھی ختنہ تھا. موسوی شریعت کا بھی نشان ختنہ تھا. اب ہاں جی, نوح کا نشان, کیونکہ نوح ہمارا موضوع نہیں ہے, تو نوح کا نشان جو تھا وہ کمان سے, ان کے عہد کا, اور شریعت کا نشان ختنہ تھا. تو شریعت میں جب بندے کو شامل کیا جاتا تھا, جب شریعت میں گنا جاتا تھا, ہر ایک یہودی پر اس کے عہد کے مطابق اس کے لیے حکم یہ تھا وہ ختنہ کرائے. تو نئے عہد نامہ میں کا نشان بھی فرق ہے, آپ کا نشان فرق ہے. نئے عہد کا نشان جو ہے وہ یہ ہے, مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا, اور مسیح کے ساتھ آپ کا بھی جی اٹھنا. اس لیے لکھا مسیح یسوع میں اپنے آپ کو زندہ سمجھو. رومیوں میں زندہ سمجھو. تو آپ کا عہد بھی لا محدود ہے, اور آپ کا عہد نیا عہد بتھیروں کے لیے ہے. جی میرا خیال آپ کا سوال ختم ہوا, کلیئر ہوئے آپ؟ جی جی, ہم نے بہت خوبصورت انداز میں بائبل مقدس کی روشنی میں سیکھا کہ پرانا عہد جو موسیٰ کی معرفت دیا گیا اور نیا عہد جو مسیح خداوند کی معرفت دیا گیا, ہم نے ان دونوں میں بہت خوبصورت طریقے سے موازنہ سیکھا اور بائبل کی روشنی میں سیکھا. تو ہم نیکسٹ اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں. تو نیکسٹ سوال ہم مبشر بشیر صاحب کے ساتھ کریں گے کہ مبشر بشیر صاحب اپنے اندر کیا سوال رکھتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے. جی بھائی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج جب کہ ہم سیکھ رہے ہیں پرانا عہد اور نئے عہد نامہ کا موازنہ, تو آپ مجھے پرانے عہد نامہ جلال اور نئے عہد نامہ کی جلال کا فرق واضح کر دیں. جی ضرور. جی بہت اچھا سوال کیا, اور اس کی ضرورت بھی ہے. شان بھائی
اس کی بہت میری بہن اس کی بہت ضرورت ہے. اور جلال کو اتنا ضروری ہے جی ڈسکس کرنا. جلال کو اچھا جلال کی ایک میں چارٹ چھوٹا سا آپ کو بتا دوں. جلال کا لفظ جہاں بھی آتا ہے وہ اپنے معنی خود دیتا ہے. ٹھیک ہے. جلال کہیں معنی چہرہ دے دیتا ہے, جلال کہیں معنی ذات دے دیتا ہے, جلال کہیں معنی روح دے دیتا ہے. جلال تو خدا کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے, پریزنٹ کو ظاہر کرتا ہے. اور لفظ جلال جو ہے اس کے لیے لفظ ہے ڈوکس. کیا لفظ ہے جی؟ ڈوکس. تو اس کا ترجمے پھر کیے گئے. پھر ایک لفظ ترجمہ کیا گیا گلوری, جس کا مطلب ہے ستائش کرنا, تعریف کرنا, حمد کرنا, خدا کو عزت دینا. گلوری اتنا صحت مند لفظ نہیں. اور پھر پریزنٹ بھی لفظ کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے حاضر ہونا, موجود, پوری موجودگی, اس کی پوری خدائی. تو اردو میں تو ویسے ہی اچھا لفظ دیا ہے جلال. پوری بائبل میں کہیں لفظ نہیں ملتا بھئی ہم خداوند تجھے جلال دیتے ہیں. بائبل میں لفظ ملتا ہے اے باپ تو نے ہمیں جلال دیا. پھر یسوع نے کہا اے باپ جو جلال تو نے مجھے دیا, اور وہ جلال جو پیشتر سے ہم رکھتے تھے وہی جلال تو نے مجھے دیا, اور وہ جلال میں سب کو دیتا ہوں. ہم نے جلال ظاہر کرنا. یہ مانگا کلچر, ایک مانگا کلچر آ گیا. کون سا؟ مانگ کر لفظ لے لیا. بجاؤ خدا کو جلال دینے کے لیے تاڑیاں. پوری بائبل میں ایسا لفظ نہیں. پھر کھڑے ہو جائیں ہم خدا کو جلال دیتے ہیں. کوئی ہدیہ دے دیتا ہے تو ہم خدا کو جلال دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جلال جو ہمیں ملا ہے اس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے. جی سب کو سمجھ آ گئی؟ آگے جو آپ کا سوال تھا وہ تھا پرانے عہد نامہ میں جلال کیا بات ہے. نکالیے دوسرا کرنتھی. یہ پورا باب, تیسرا باب سٹڈی کرنے والا ہے. آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور کیمرے والے بھائی کا ہم شکر گزار ہیں, تو وہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ نے پہلے سوال میں 20 منٹ لگا دیے. میں کاش بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس نے مجھے آگاہ کر دیا پہلے سوال میں ہی. جی ہونی چاہیے تھی. ہاں جی کاش بھائی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. مبشر بھی ہے ساتھ. آپ تو سبھی دیکھنے والے اس کو دیکھتے رہتے ہیں. تو آج یہ کہہ رہا تھا جی آج کیمرے پر میں ہوں گا. جی میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کی خوشی ہے. جی 7ویں آیت ہے جی دوسرا کرنتھی. دوسرا کرنتھیوں باب نمبر 3 اور آیت نمبر 7. پہلے 7ویں نشان بھائی پڑھیں گے. نہیں سوال ان کا ہے بھائی بشیر آپ پڑھیں گے. ہاں آپ. اور جب موت کا وہ ہے جس کے حروف, اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے, حالانکہ وہ کرتا جاتا تھا. جی پرانے عہد نامہ کا جلال کم ہوتا تھا. کیوں؟ پرانے عہد نامہ کا آپ کے سامنے حوالہ ہے. پرانے عہد نامہ کا جلال کم کیوں ہوتا تھا؟ پرانے عہد نامہ کا جلال اس لیے کم ہوتا تھا کیونکہ محکومیت کی علامت تھی. انہوں نے کپڑا پہنا ہوا, اس لیے شریعت میں کیپ پہن کر دعا کرتے ہیں. محکوم کیپا, جسے کیپا کہتے ہیں, ٹوپی پہنتے ہیں. مٹنے والا تھا. موسیٰ کو شرمندگی ہوتی تھی. موسیٰ جیسا خادم نہیں, ہم موسیٰ کی مخالفت نہیں کر رہے, بات عہد کی ہو رہی ہے. موسیٰ کی مخالفت نہیں. خدا خود کہتا ہے میرا موسیٰ جیسا حلیم کون ہے. ایکسکیوز می بھائی صاحب, بس سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پینٹیکاسٹل CPA سے جو بلونگ کرتے ہیں وہ شریعت کے خلاف بولتے ہیں, لیکن بات عہد کی ہے, عہد کو سمجھنے کے لیے. جی روز نے بڑا اچھا کلیئر کر دیا بھائی, بات عہد کی ہو رہی ہے, نہ کہ شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے, نہ کہ موسیٰ کی مخالفت ہو رہی ہے. بات عہد کی ہو رہی ہے. عہد جو تھا وہ عہد کے سبب سے وہ جلال مٹتا تھا.
कम होता था, इसलिए मूसा अपने चेहरे को ढांपता था। इसलिए आज तक पूरी शरीयत पढ़ने वालों पर पर्दा पड़ा हुआ है। इसी बात की 18वीं आयत है, पुराना अहदनामा पढ़ते हुए उनके चेहरों पर पर्दा पड़ा हुआ है। जलाल कम होता था, मूसा को शर्मिंदगी होती थी कि जलाल कम होगा। जी आप शाम भाई पढ़ना चाह रहे हैं जी, 15वीं आयत। करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका बाब नंबर 3 और उसकी आयत नंबर है 15। कुछ लिखा है, इसलिए ये सब चीजें तुम्हारे वास्ते हैं, ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज्यादा होकर। आपने तीसरा बाब सर, आपने आज तक आपने हवाला गलत पढ़ा। आज तक सॉरी, दूसरा करंथस का तीसरा बाब और उसकी 15वीं आयत है। लिखा है, मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। जी ये पर्दा कैसे उठेगा जी? मुझे कहने दीजिए शान भाई, मुझे कहने दे सारे मसाइल का पर्दा कैसे उठेगा? जब मसीह में फिरेंगे। नहीं तो शरीयत आज तक पढ़ते हुए उनके ज़हनों में, उनकी रूह में, उनकी जान में, उसकी सोचों में पर्दा पड़ा हुआ है। ये पर्दा तो मसीह में उठेगा। क्या मुन्नी हो, क्या यहूदी हो, क्या मसानिक हो, कोई भी हो, ओनली जीसस हो, यहोवा विटनेस वाला, जितनी भी जमाते हैं, पर्दा मेरे भाई मसीह में उठेगा। क्योंकि पुराना अहदनामा का जलाल कम होता था तो वो पर्दा डाल लेते थे शर्मिंदगी के लिए, ताकि वो पर्दा पड़ा हुआ है। जलाल जी अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तो जलाल नए अहदनामे का जलाल कम नहीं होता था, दर्जा बदर्जा। 8वीं आयत है जी, आप पढ़िए रोज, फिर आप सवाल भी करें। 8वीं आयत पढ़ने के बाद आप जी तीसरे बाब की 8वीं आयत है, तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा, क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बेइंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा। जी पुराना अहद का जलाल क्या ठहरा? बेजलाल ठहरा। किसके आगे? रूह के जलाल के आगे बेजलाल ठहरा। और इसी आयत में लिखा, तुम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा। हम इसलिए कैप नहीं पहनते, फौजी इसलिए कैप पहनता हो, वो महकूम है। जितने कैप पहनने वाले हैं वो महकूम है। हम महकूमी से आजाद किए गए हैं। 14 अगस्त के आजाद नहीं है, हम तो गुनाह से, मूसवी शरीयत से। मैं तो यहाँ ये कहूँगा, जिन्होंने मसीह को कबूल किया वो मूसवी शरीयत से आजाद नहीं हुए, वो तो पैदा ही नहीं हुए। उन पर तो मूसवी शरीयत लागू नहीं है जो नए सिरे से पैदा हुए हैं। मूसवी शरीयत से वो आजाद हुआ है जो मूसवी शरीयत का पाबंद था। शरीयत वो उसे कहती है जो शरीयत के मुताबिक था, जो शरीयत के ताबे था। हम तो शरीयत के ताबे ही नहीं थे, हम तो शरीयत में पैदा ही नहीं हुए, हम तो इंसान से पैदा ही नहीं हुए, हम तो इंसान के इरादा से पैदा ही नहीं हुए, हम तो खुदा से पैदा हुए हैं नए सिरे से। तो फिर हमें ये जुर्रत के साथ कहना चाहिए कि वो 10 काम हम पर लागू नहीं होंगे। ऐसा नहीं, सवाल को खराब ना करें, ऐसा नहीं। ये आप अगले इस सवाल को क्लियर होने दें, फिर इस पर बात करेंगे, वरना मुरुला बन जाएगा, मीठे चावल बन जाएंगे मिक्स। जी 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 तो ठीक है। अहद के सबब से वो जलाल मिटने वाला था, वो अहद के सबब से और जलाल मिटने वाला, और ये अहद के सबब से ही जलाल जाहिर होने वाला है। हमारा अहद रूह का, तो उसका जलाल भी रूह का। और जब मुजरम ठहराने वाला अहद, वो तो अहद ही मुजरम ठहराता था जी। जब मुजरम ठहराने वाला अहद जलाल वाला, तो रूह का अहद
میں نے آپ کو جواب بھی دے دیا. آپ کے حکم بھی روح میں ہے جی شان بھائی. وہ حکم کس کا تھا؟ میں چاہتا ہوں حوالہ پڑھیں. اب روز میں چھیڑ دیا. میں چاہ نہیں رہا تھا, میں چاہ رہا تھا پوائنٹ کے پوائنٹ جاتے. چلو ظاہر یہ بھی پی ٹی ایچ کی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے, زور تو آتا ہی ہے. ویسے بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم پر وہ 10 احکام لاگو ہوتے ہیں یا نہیں, تو پھر یہ ان کے لیے بھی ضروری میں ہے سمپل بات بتا دیا کہتا جائے. ہوں, پرانا عہد عقل بخشنے کے لیے خوب ہے, نصیحت کے لیے خوب ہے, تنا بنانے کے لیے خوب ہے, نجات کے لیے اور روح کو حاصل کرنے کے لیے, جلال کو حاصل کرنے کے لیے پرانا عہد نامہ کافی نہیں ہے. پرانے عہد کا جلال تو مٹتا تھا, پرانے عہد کی رسائی تو میں نے وہاں ہی کلیئر کر دی. پرانے عہد نامہ کی رسائی عالم روا تک تھی. نئے عہد نامہ کا جلال چہروں سے منقص ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ چہروں سے بے نقاب چہروں سے. نقاب کی ضرورت نہیں ہے, پردے کی ضرورت نہیں. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں بھئی آپ کیپ نہ پہنیں, کیپ پہن کر دعا نہ کریں, آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کے چہروں سے جلال منقص ہونا چاہیے. عورتیں عبادت میں سر کو ڈھانپے, عورتیں سر کو ڈھانپے تو ہمارا جلال منقص ہوتا ہے چہروں سے. حوالہ 18ویں آیت میں یہ لکھا ہے, یہ پڑھ کے پھر ہم موت کی طرف آتے ہیں. مگر جب ہم سب کے سب بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منقص ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں, تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. جی ہمارا جلال چہروں سے کیا ہوتا ہے ذرا سمجھیں. کیا بول, میں نہیں بولے جی, منقص ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ منقص. ہمارے چہروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے چہروں سے جلال منقص ہوتا ہے. ہم اس میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں, اس قدر منقص ہوتا ہے. میں چھوٹی سی یہاں ایک بات کہتا چلوں, بدروح اس جلال کو دیکھ کر کام کیا, کیونکہ جب وہ فرشتے تھے, جب وہ گرائے نہیں گئے تھے, انہوں نے یہ جلال دیکھا ہے. آج ایک نئے سرے سے جو پیدا ہوا ہے, جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے, جب اس کو دیکھتی ہیں تو وہ کانپتی ہیں اور تھرتھراتی ہیں, کہتی ہیں ان کے پاس تو وہی جلال تھا جب ہم فرشتے تھے, جب ہم خدا کے حضور تھے. یہ وہی جلال ہے, وہی جلال ہمیں دیا ہے. اس جلال کو ہم نے کیا کرنا ہے جی, ظاہر. ہمیں اسی لیے بلایا گیا ہے, ہم اس جلال کو کیا کریں جی, ظاہر کریں. اور پرانا عہد نامہ موت کا عہد. پڑھے کنٹینیو. جب وہ موت کا ہے, ہاں جی, دوسرا گرنتھیوں اس کا 3 باب اور 7 آیت لکھا ہے, اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا. موت کا عہد, کہ کون سا عہد؟ موت کا. تو نیا عہد کس کا ہے جی؟ روح کا. آپ نے پہلے بھی والا پڑھا, پھر ایک بھی پڑھ لیں. تیسری آئی جی. سر یہاں پر میرا ایک چھوٹا سا آپ کو سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب موت کا وہ عہد آپ کہتے ہیں تو موت کا عہد اس کو ٹھہراتے ہیں, لیکن یہ تب موت کا عہد ٹھہرایا جاتا ہے جب آپ اس کے حکم نہیں مانتے. تو اس کو کلیئر کیجیے. جی دیکھو, شریعت پر کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا. دیکھا, شریعت پر عمل کر کوئی بھی راست باز ایک بھی نہ ٹھہرا. شریعت پر عمل ہوتا ہی نہیں تھا, کہیں نہ کہیں خطا ہو جاتی تھی. جب خطا ہو جاتی تھی تو پھر وہ مرتا تھا. عہد کے سبب سے اسے مرنا ہوتا تھا, کیونکہ زندگی نہیں تھی, اس میں روح نہیں تھی, لفظ تھے, اس کے حکم لفظوں میں تھے. تو لفظوں میں وسعت نہیں ہوتی, لفظ مار ڈالتے ہیں عہد کے سبب سے. تو ہمارا عہد لفظوں کا نہیں, ہمارا عہد زندگی کا ہے. ہمارے حکم لفظوں میں نہیں بلکہ روح میں ہے. روح سے مراد ہم آسان کر دیتے ہیں بے خوبی ہوگی. آپ کے اندر خدا کی خوبیاں, آپ نے زندگی کون سی پائی ہے؟ خدا والی.
تو خوبیاں کس کی ہوں گی؟ زندگی میں خوبی کس کی؟ جس کی زندگی اس کی خوبی. اگر جانور ہے تو جانور کی خوبی، جانور کی زندگی تو جانور کی خوبیاں، پرندے کی زندگی تو پرندے کی خوبیاں، اگر چوپائے کی زندگی تو چوپائے کی خوبیاں، انسان کی زندگی تو انسان کی خوبیاں، اگر خدا کی زندگی تو خدا کی خوبیاں. بھائی آپ کو تو خدا کی خوبیاں دی گئی ہیں. لفظوں میں لفظ کی وسعت کیا ہے؟ 100 کلومیٹر آگے چلے جائیں تو معنی چینج ہوتا ہے، 100 کلومیٹر ادھر چلے جائیں تو معنی چینج ہو جاتے ہیں. تو روح کے معنی چینج نہیں ہوتے. اس میں وسعت ہے. داؤد اس لیے کہتا ہے اس کا حکم نہایت وسیع. تو شریعت میں مجھے آپ ایک حکم دکھائیں جس میں وسعت ہو. جہاں سورج نہیں ہے وہاں چاند نہیں ہے تو وہاں حکم ہی نہیں ہے. تو اس کی وسعت ہی سورج تک ہے. تو آپ کا جو حکم روح میں ہے، جو روح میں ہے، جو نئے عہد نامہ میں ہے، وہ روح کا ہے. ہم روح کے خالق. خوبی ہمیں خوبی دی گئی. دیکھا تم اس بڑی خرابی سے چھوٹ کر ذات الہی میں شریک ہو گئے، شریک کیے گئے تاکہ خدا کی خوبیاں ظاہر کرو. آپ نے خدا کی خوبیاں ظاہر کر دیا جو آپ کی روح میں رکھ دی گئی. روح کے پھل جو ہم نے ظاہر کرنے. تو بات ہم بہن کا سوال رہ گیا ہے وہ کرتے ہیں. نشان بھائی آپ اپنے سوال لے کے لیے بھائی آپ اپنے جلال جی. تو ہاں جی آگے سوال. جی ہم نے سیکھا مٹنے والا جلال اور باقی رہنے والا جلال. آئی تھنک آپ پوائنٹ کو یاد رکھ رہے ہوں گے. پہلے ہم نے سیکھا کہ جو پرانا عہد تھا وہ موسیٰ کی معرفت دیا گیا اور نیا عہد مسیح خداوند کی معرفت ہم تک پہنچا. اور پھر ہم نے دوسرا پوائنٹ سیکھا مٹنے والا جلال، اور اس کے بالکل ہم نے برعکس سیکھا جو قائم رہنے والا جلال ہے وہ فضل کا ہے، وہ نئے عہد کا ہے. تو ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور میں بہن سلینا کو کہتی ہوں کہ وہ اپنے سوال کو پاسٹر جی سے کریں اور بائبل کی روشنی میں ہم سیکھتے چلتے چلیں اور بڑھتے جائیں. پرانے عہد پر عمل کر کے ہم کس میں شامل ہوں گے؟ جی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. آپ نے سوال یہ کیا ہے بہن کے. آپ کو سوال کی سمجھ آئی؟ میں ریپیٹ کر دوں. بہن یہ کہہ رہی ہے پرانے عہد نامہ پر عہد میں عمل کر کے ہم کس میں شامل ہوں گے اور نئے عہد نامہ پر عمل کر کس میں شامل ہوں گے. یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی 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 پرانے عہد نامہ. آپ خروج کی کتاب نکالیں پہلے. خروج نکالے باب نمبر 12 اور آیت نمبر ہے 15. حوالہ جات تو زیادہ ہے، ٹائم کی وجہ سے ہم صرف ایک ہی حوالہ پڑھیں گے. ایک نئے عہد نامہ سے پڑھیں گے، ایک پرانے عہد نامہ سے پڑھیں گے. باب نمبر 12 اور یہ روز بھائی بشی آپ پڑھیں گے ہوا جی. 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے گا وہ شخص اصلا عید میں سے کاٹ ڈالا جائے گا. جی اس میں کیا ہے؟ اگر جو کوئی شریعت پر عمل کرے وہ شریعت میں، یہودیت میں اور یہودیت کی قوم میں شامل کیا جائے گا. اگر ختنہ کرواتا ہے تو پھر بھی وہ قوم میں شامل کیا جائے گا. اگر وہ 10 حکموں سے کوئی حکم توڑتا ہے وہ قوم سے نکال ڈالا جائے گا، قوم سے نکال دیا جائے گا. جب ہم شریعت پر، پوری شریعت پر عمل کریں گے تو ہم قوم سے کیا ہوں گے؟ قائم رہیں گے. تو قوم میں شامل ہوں گے، اسرائیل میں شامل ہوں گے اور دنیا کے سارے مذہب تعلیم پر عمل کرا کر اپنے قبیلے میں، اپنی مذہب میں، اپنے قوم میں شامل کرتے ہیں. تو نیا عہد فرق ہے. نیا عہد پہلے پطرس کا خط نکالیں تو نیا عہد نامہ کس میں شامل کرتا ہے؟ نیا عہد دوسرا پطرس کا خط نکالیں اور دوسرے باب کی، دوسرا پطرس کا خط ہے، پہلا باب ہے اور آیت نمبر 4 ہے. جی آپ پڑھیے گا. جی پطرس کا دوسرا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت. یہ لکھا ہے
جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. یہ واحد عالمگیر مذہب ہے جی. نیا عہد نامہ کے لوگ ذات الہی میں شریک ہوتے ہیں. کوئی مذہب خدا کی ذات میں شریک نہیں کرتا، یہاں تک نہ یہودیت. تو واحد ایک عالمگیر مذہب ہے جو ہر دور میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں ہر ایک کی ضرورت پوری کرتا ہے. اس لیے یہ عالمگیر مذہب ہے. یہ ذات الہی میں شریک کرتا ہے، یہ فرزندگیت میں شریک کرتا ہے، فرزند بنا دیتا ہے. لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں بھی، افسیوں کے خط میں بھی. میں چاہتا ہوں افسیوں کے خط والا حوالہ پڑھا جائے جی. روز آپ پڑھیں 5واں باب. افسیوں 5واں باب اس کی 8ویں آیت ہے کہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو. جب آپ فضل کو قبول کریں گے، یسوع مسیح کو قبول کریں گے، آپ خدا کے فرزند بن جائیں گے، خدا کی ذات میں شریک ہو جائیں گے اور نور کے فرزند بن جاؤ گے، نور میں شریک ہو جاؤ گے، تاریکی سے نکال دیے جائیں گے، طریقے سے نکال دیے جائیں گے. آپ ایک نئی مخلوق بن جائیں گے. آپ کیا ہوں گے؟ نئی مخلوق. اور لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اتنوں کو اس نے فرزند بننے کا حق بخشا. نہ وہ جسم کی خواہش، نہ انسان کے ارادہ سے، نہ وہ انسان کی خواہش سے، نہ وہ خون سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہو. خدا سے پیدا ہو. حوالہ پڑھنا چاہیے روز. میں نے تو ساری باتیں آگے پیچھے کی ہیں، روز روٹین سے پڑھنا چاہیے جی. یوحنا کی انجیل 1 باب اور اس کی آیت نمبر ہے 13 بلکہ 12 سے پڑھوں. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. آپ پھر خدا کے فرزند بن گئے. فرزند پر عمل کر کر، یسوع کو قبول کر کر خدا کے کیا بن گئے ہیں؟ فرزند بن گئے ہیں. تو نیا عہد فرزند بناتا ہے. اور پرانا عہد نامہ پر عمل کرو گے تو سنیے، پرانے عہد نامہ پر عمل کرو گے تو قبیلے میں شامل کیے جاؤ گے. پرانے عہد نامہ پر عمل کرو گے تو زمین کی بادشاہی ملے گی، قوموں کی بادشاہی ملے گی. اگر نئے عہد نامہ پر عمل کرو گے تو عالم بالا کی بادشاہی ملے گی، آسمانی بادشاہی ملے گی. حکم بھی ہے، اگر تیری اولاد نے میرا حکم نہ مانا تو میں تیری اولاد کو تتر بتر کر ڈالوں گا. اور اگر حکم مانیں گے تو قوموں پر بادشاہی دوں گا. تو نئے عہد نامہ پر عمل کریں گے تو زمین پر بھی بادشاہی کریں گے اور آسمان پر بھی. اور ہماری بادشاہی عالم والا کی ہوگی، آسمان کی بادشاہی ہوگی. تو میں چاہتا ہوں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے، بھائی آپ کا بھی شکر گزار ہیں ہم سب، اور روز آپ کا بھی شکر آپ کرنا چاہ رہے ہیں شکر گزار. تو یہ اللہ پوائنٹ بتا دیتے ہیں. جی. ہم نے بہت خوب سیکھا کہ پرانے عہد اور نئے عہد میں موازنہ. جیسے کہ ہم نے 3 پوائنٹ سیکھے، میں ریوائز کرانا چاہ رہی ہوں. پہلا جو پرانا عہد تھا وہ موسیٰ کی معرفت، اور نیا عہد مسیح خداوند کی معرفت ہم تک پہنچا. اور اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہم نے سیکھا مٹنے والا جلال جو پرانے عہد سے تعلق رکھتا تھا، اور باقی رہنے والا عہد جو نئے عہد سے وابستہ ہے. اور اسی طرح آخری پوائنٹ ہم نے سیکھا کہ پرانا عہد جب ہم اس پر عمل کرتے تھے تو اس قوم میں شامل ہو جاتے تھے، اسرائیل میں شامل ہو جاتے تھے، ان لوگوں میں شریک کیے جاتے تھے. جبکہ نیا عہد خدا کی ذات میں شریک کر دیتا ہے، ذات الہی میں ہمیں شریک کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور اس بات کا مکاشفہ خداوند نے پاسٹر جی کو دیا اور انہوں نے ہم تک پہنچایا. اس بات کے لیے بہت شکر گزار ہوں میں پاسٹر جی کا. ہم اسی طرح اگلے 3 پوائنٹ کو لے کر پھر حاضر ہو جائیں گے. یہ کنٹینیو رہے گا. یہ ٹاپک پرانے عہد اور نئے عہد کا موازنہ کنٹینیو ہے. یہ ہم حصہ بہ حصہ سیکھتے رہیں گے اور ہم آخری دعا کے
साथ अपने आप को रुखसत करते हैं। पास्टर जी दुआ में रहनुमाई कीजिए। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने हमें सिखाया